नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पेरेंटिंग 360। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा देखेंगे कि माँ का रोल क्यों इतना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि माँ का बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा वक्त गुजर रहा होता है और अगर माँ फ्रस्ट्रेट हो जाए, परेशान हो जाए तो उसके इम्पैक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये नहीं है कि बाप का रोल नहीं है, लेकिन हमें इस बात को, इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए और ये पूरी दुनिया तस्लीम करती है। ये सिर्फ ये नहीं है कि हम कोई कल्चरल बात कर रहे हैं या कल्चरल सोसाइटी पे हैं। आज हम एक और बहुत अहम टॉपिक पे बात करेंगे, वो है कि ये जो जनरेशनल गैप है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रॉमा पास किया जाता है उसको कैसे देखा जाए और हम किस तरह एज पेरेंट्स अपने आप को इस नहज पे लेकर आएँ कि बी आवर ओन सेल्व्स, यानी हम इस पेरेंटिंग के प्रोसेस में कुछ से कुछ बन जाते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि जो माँ और बच्चे का बॉन्ड होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और माएँ जिस तरह इन बहुत से मसाइल को और मामलात को देखती हैं, वो वालिद ना देख रहे होते हैं और ना वो कर पाते हैं और इसी की बहुत सारी फ्रस्ट्रेशंस मदर्स जो हैं वो कैरी भी कर रही होती हैं। ये नहीं है कि वालिद का रोल नहीं है, वालिद का रोल है कि एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, उसमें फैसिलिटेशन दें, बहुत ज़्यादा अपोजिशन पे न जाएं, लेकिन माँओं को अपने रोल पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। माँ को ये समझ आ जाती है कि अब मेरी ज़िंदगी मेरी नहीं रही, यानी शादी से पहले और इवन शादी के बाद जब तक आपका बच्चा नहीं होता आप जो दिल चाहता है करते हैं, लेकिन अब बच्चा होने के बाद आपका महवर जो है वो बच्चा बन जाता है और इसी वजह से हम समहाउ मदर होते हुए अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर जाते हैं। अपनी शनाख्त जो होती है ना वो उसमें नहीं रहती, हमारी अपनी ज़ात जो है उसमें बिल्कुल ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। हमारा जो अपना ज़िंदगी का मकसद है वो भी पीछे रह जाता है फॉर वैलिड रीजंस, लेकिन हम समझें तो सही कि उस वक़्त हमारे अपने साथ हो क्या रहा होता है। और उसकी वजह से कभी कभी माँओं के साथ ये भी होता है कि वो जब बैठती हैं तो वो सोचती हैं कि मैं ऐसी ही नहीं थी, और कई दफ़ा मैंने देखा है माँओं को जब वो अपने बच्चों के मसाइल के साथ मेरे पास आती हैं तो तब भी अक्सर वो इसी तरह बात का आगाज़ करती हैं, मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी। मसलन मैं शादी से पहले बहुत एक्टिविटीज़ में इंगेज होती थी, मैं बहुत से और काम करती थी, या ये कि शादी के बाद भी मेरा ये नेचर नहीं था, या बच्चों के साथ अब मैं अजीब तरह से कई दफ़ा बिहेव कर रही होती हूँ। हमें ये नहीं समझ आ रही होती कि मैं अपनी ज़ात को और फिर जो बच्चों के साथ मेरी इंटरेक्शन है उनको किस जगह पे रखूँ, कैसे उसको लेकर चलूँ, और वाकई हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे होते। जब बच्चा वीडियो गेम खेल रहा है या वो ख़रीदना चाह रहा है तो हम उस पर क्यों चीख रहे हैं, क्यों हम डांट डांट कर उसको मना कर रहे हैं। अंदर से एक आवाज़ आ रही होती है कि यू आर दैट्स नॉट यू। या ये कि बच्चा आप कहीं मार्केट में गए हैं, कोई आजकल वो कोई मेले ठेले बच्चों के अम्यूज़मेंट पार्क्स और इस तरह की प्ले एरियाज़ होते हैं और बच्चा वहाँ पे गुम जाए, आपको थोड़ी देर के लिए ना मिले, उस वक्त जो आपकी हालत होनी शुरू हो जाती है तो आप खुद भी सोचते हैं कि भाई मैं क्या कर रही हूँ। तो वही बात है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो पैनिक मोड में जब आते हैं तो उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी वो क्या कर रहे हैं। इसी तरह आप देखें कोई बच्चा गिर जाता है, उसका कोई फ्रैक्चर हो जाता है, उसको कोई चोट लग जाती है, उसको कोई आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, तो आपकी क्या उस वक्त कैफियत होती है। आप वो वाला इंसान नहीं होते जो आप अपने आप को समझ रहे होते हैं ना, क्योंकि बच्चों के साथ आपकी जिस लेवल की अटैचमेंट होती है। और हमारे साथ एक और जो बहुत बड़ा मसला होता है कि हम जब बच्चे में कोई नुक्स देखते हैं या कोई मसला देखते हैं, या जो हमने अपने पास एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ होता है और बच्चा उसको मैच नहीं कर रहा होता, तो हमारी ग्रम्बलिंग ज़रूर शुरू हो जाती है। बर्तन धो रहे हैं तो ग्रम्बल कर रहे हैं, सफाइयाँ कर रहे हैं तो ग्रम्बल कर रहे हैं, बुड़ 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 बुड़, ये पढ़ता क्यों नहीं, ये करता क्यों नहीं, या तो वो रिमिनेशन की शक्ल में है कि सोचों में हमारा ये चल रहा होता है, या ये कि हम अल्फाज में भी बोलते जा रहे होते हैं और फिर हम जब ठहरते हैं, ज़रा सा हमारा गुस्सा ठंडा होता है या परेशानी कम होती है तो हम सोचते हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रही थी, हमें वो नहीं समझ आ रही होती।
کبھی کبھی ہم اپنے ہی ماں باپ کے پاس جا کے اپنے بچوں کی کمپلینس کر رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں نا اس نے کیا کر دیا، اس کو سمجھائیں نا کہ یہ میری بات سنا کرے. پھر کبھی ہم بچوں کی جو بھی اس مینجمنٹ میں ان ایڈیکویسیز ہوتی ہیں، ہم سے جو باتیں مینج نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کی رسپانسبلٹی لے کے دیکھیں کہ اب کرنے کا کام کیا ہے، ہم کئی دفعہ سمپلی اپنے اسپاؤس کو بلیم کر دیتے ہیں. ہم سیدھا سیدھا اس کو کہتے ہیں آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، آپ توجہ نہیں دیتے. اگر آپ توجہ دیں یا آپ کا وہ اس کو صحیح طرح سے وہ اس میں انگیجمنٹ آئے تو شاید بچے کی یہ مسئلے نہ آئیں. اور اگر کوئی بچہ بہت ڈیفیکلٹ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بالکل، ایک تو ہسبینڈ پہ ڈالتے ہیں، اوپر سے ہم نے جو بھی اچھا کام کیا ہوتا ہے نا، مثلاً آپ نے بچے کو بچپن سے بہت کچھ سکھانے کی کوشش کی، پڑھایا، اس کو کوئی ڈسپلن بھی کیا، اس کو کوئی روٹینز بھی دی، آپ اس کو کویسچن کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کہ آپ دیکھیں کئی دفعہ والدین ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے صحیح انداز میں، جو صحیح طریقہ ہوتا ہے، بچوں کو نماز سکھائی، بچیوں کو حجاب کا بتایا، شرم و حیا کا بتایا، بچوں کو بھی بچیوں کو بھی، اور ان کو سارے صحیح دین کے مطابق اصول بتائے. اب وہ بچے ٹین ایج میں آتے ہیں تو وہ ایک دم سے باغی پنے میں آ جاتے ہیں، وہ نہیں کر رہے ہوتے. تو ہم کئی دفعہ ایسی بات پہ اپنے آپ کو کویسچن کرتے ہیں کہ شاید مجھے یہ ان کو نماز پڑھانی نہیں چاہیے تھی. بچہ خوشی سے تو نہیں پڑھتا تھا، میں مارتی نہیں تھی، ڈانٹتی نہیں تھی، ٹونٹ نہیں کرتی تھی، لیکن ایک فرم طریقے سے اس کو کہتی تھی کہ نہیں بیٹا نماز کا ٹائم ہو گیا، جیسے میں اس کو کھانے کے لیے کہتی تھی، جیسے میں اس کو اسکول جانے کے لیے کہتی تھی یا ہوم ورک کرنے کے لیے کہتی تھی، تو اسی طرح میں نے نماز کے لیے بھی اس کو کہا. تو کیونکہ ہماری سوسائٹی میں اکثر اوقات ایسی ماؤں کو یہ بلیم کی طرف لے کے جایا جاتا ہے کہ تم نے سختی کی ہے اس لیے بچہ جو ہے وہ متنفر ہو گیا دین سے. حالانکہ ہم کتنے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو بالکل سختی نہیں کر رہے، تو کیا ان کے بچے سب نماز پڑھ رہے ہیں؟ نہیں. یہ تو دیکھیں نفس بھی کمزور ہوتا ہے انسان کا، پھر شیطان کے حملے ہوتے ہیں. تو یہ معاملات جو ہوتے ہیں اس میں اگر آپ نے صحیح طریقے سے صحیح کام کیا ہے تو اپنے آپ کو کبھی بھی بلیم نہیں کرنا چاہیے، اس پہ کوشچن مارک نہیں آنا چاہیے. فرض کریں آپ نے صحیح کام کیا، غلط طریقہ اختیار کیا ہے، تو تب بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب میں بالکل اس کے اپوزٹ اسپیکٹرم پہ چلی جاؤں. آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اچھا اگر مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو چلو اب میں یہ کرتی ہوں کہ اپنا طریقہ بدل دیتی ہوں، لیکن جو کام تھا وہ میں نے صحیح کروایا. ہاں طریقہ ہو سکتا ہے کہ میرا اس وقت درست نہ ہو. اب ہم بچوں کا خیال بھی رکھ رہے ہیں، ان کو انٹرٹین بھی کر رہے ہیں، ان کے لیے پریشان بھی ہیں. تو ایک ماں کے پاس کیا ایک چھوٹا پیکیج ہے؟ بہت بڑا پیکیج ہے. اور پھر آپ دیکھیں جتنے بچے ہیں اتنے آپ کے وہ ڈائیورسٹی بڑھتی چلی جاتی ہے. اور ماؤں کے ساتھ اکثر کیا نہ ان کی نیند پوری ہو رہی ہے، نہ ان کو کوئی اینگر مینجمنٹ کے لیے کوئی راستہ مل رہا ہے، کوئی طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ آپ کیسے اپنے غصے کو مینج کر سکتی ہیں. فائنینسز کے کئی دفعہ بہت بڑے بڑے چیلنجز ہوتے ہیں نا، ہر بچے کی ڈیمانڈ ہے، ہسبینڈ نے ایک فکسڈ بجٹ آپ کو دیا ہوا ہے، آپ نے اس میں اپنا سارا کچھ مینج کرنا ہے، سروائیو کرنا ہے. کیونکہ ظاہر ہے ایک مرد کماتا ہے، اس کے اوپر ایک اور طرح کا لوڈ ہے کہ اس نے ایک بیئر منیمم پوائنٹ تک لانا ہے، لیکن وہ جو آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے اور آپ کو ایک باؤنڈری دے دیتا ہے، اب اس کی ساری مینجمنٹ جو ہوتی ہے وہ ایک خاتون کے پاس آ جاتی ہے. اور یہ ساری چیزیں ہمیں کئی دفعہ بہت ایک ظالم انسان بنا دیتی ہیں کہ گھروں میں جائیں تو بچوں کو یہ لگتا ہے کہ ابا بہت اچھے ہیں اور اماں جو ہیں جو کہ یہ سب کچھ کر رہی ہیں لیکن وہ ظالم ہیں. اور کبھی کبھی آپ کو کچھ افراد سے سننے کو بھی مل جاتا ہے، بچے تو خیر کہتے ہی ہیں لیکن کبھی کبھی اور بھی لوگ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ اتنی سختی نہ کرو بچے پہ. تو ایسے تمام سینیریوز میں مائیں جو ہوتی ہیں وہ بہت کنفیوز ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے وہ ایک سفرنگ اینڈ پہ جاتی ہیں. تو ہم اتنے انویسٹڈ ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا پیرنٹ بننا ہے، سب ہماری تعریف کریں، ہمارے بچے کو دیکھیں اور پھر ہمیں دیکھیں تو وہ کہیں واہ بھائی واہ اس ماں نے کتنا کمال کا کام کیا ہے. کہ ہمیں اگر کوئی نارمل سا نیچرل سا کوئی چیلنج آتا ہے نا اور بچے کے بارے میں کہیں بات کرنی پڑتی ہے یا بچہ کوئی ایسا بیہیویئر دیتا ہے پبلکلی فیملی ممبرز کے سامنے یا ایون گھر میں، تو ہم اس پہ امبیرس بھی ہوتے ہیں، ہمیں شرمندگی بھی ہوتی ہے، ہماری شیم بھی ہوتی ہے، اور ہم اس فیلنگ کو اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ نہیں شیئر کرنا چاہتے. مثلاً رزلٹ آیا ہوا ہے اور آپ کے بچے کے نمبر اچھے نہیں آئے یا فیل ہوا ہے، اب اس سے آپ کس کو ایسوسیٹ کریں؟ اپنی پیرنٹنگ کو،
کسی اور کا بچہ نماز پڑھ رہا ہے اور وہی بات ہے روزے رکھ رہا ہے اور آپ کا بچہ نہیں کر رہا. آپ کس سے ایسوسیٹ کریں؟ اپنی پیرنٹنگ سے کہ میں اچھی پیرنٹ نہیں ہوں اس لیے میرا بچہ نہیں کر رہا. اور کس کس چیز کو ایسوسیٹ کرتے ہیں جس میں ہمیں شرمندگی ہوتی ہے اور ہم کسی کے سامنے بولنا نہیں چاہ رہے ہوتے؟ گیسٹ کے سامنے کہ تم نے شرمندہ کر کے رکھ دیا، اور کیا اتنے بھوکے لگ رہے تھے، کیا کبھی تمہیں کباب نہیں ملا؟ روز پوچھتی ہوں کباب کھا لو، نہیں کھانا، گیسٹ آیا تو پلیٹ میں 3 کباب ڈال لی ہیں. یا یہ کہ آپ نے بہت ایک قسم کی نا کسی کے سامنے بیٹھ کے بہت دفعہ بتایا ہوا تھا کہ ہم تو جنک نہیں کھاتے اور ہم تو بہت ہیلدی ایٹنگ کرتے ہیں، اور آپ کے بچے نے وہاں فزی ڈرنک پڑی ہوئی تھی اور اٹھا کے در 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 اپنے گلاس کو بھرا اور پینا شروع کر دیا. اب آپ نے اس سے اپنے آپ کو فوراً سوچا کہ آئی ایم ناٹ اے گڈ پیرنٹ. ایک جگہ میں نے پڑھا تھا بہت پہلے، جب کوئی بھی بچہ کسی بھی ایج پہ کوئی بیہیویئر دیتا ہے نا اور ہم شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں باقی لوگوں کے سامنے، تو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ ہماری پیرنٹنگ کو نہیں اسیس کر رہے ہوتے، وہ یہ شکر کر رہے ہوتے ہیں کہ آج میرا بچہ میرے ساتھ نہیں تھا، کیونکہ اس عمر کے سب بچے ویسا ہی بیہیویئر دیتے ہیں. یعنی ہم فوراً، جیسے اگر آپ نے کہا کہ جی اگر میرا بچہ بہت کوئک فاسٹ نماز پڑھتا ہے تو میں اس وقت آپ کو نہیں اسیس کری، اب آپ شرمندہ اگر سوال پوچھ رہی ہیں، میں اس وقت سوچ رہی ہوں کہ میرے بچوں میں سے کون ہے جو ایسی نماز پڑھتا ہے، اور اس ماں کی کیا فیلنگز ہو رہی ہیں اس وقت، کیونکہ ہر گھر میں وہی والے نارمل بیہیویئر جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں. ہمیں ہر وقت یہ فیئر ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہمیں جج کر رہا ہے. اس میں ہسبینڈ بھی آتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہو تو بہت ہم لوڈ لیتے ہیں، اسپیشلی اگر کوئی صرف یہ کہہ دے مثلاً آپ کے بچے کو ٹیمپریچر ہے، یا آپ کے بچہ کوئی بھی چھوٹا موٹا کام ایسے کر رہا ہے، اور اگر کوئی صرف یہ بھی پوچھ لے کہ بخار اس کو کیوں ہوا. اب انہوں نے صرف ویسے پوچھا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم فوراً اس کو اپنے ساتھ چپکا لیتے ہیں کہ یہ مجھے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی میں نے خیال نہیں رکھا بچے کا، میں اچھی ماں نہیں ہوں اس لیے اس کو بخار ہو گیا. اور اگر کوئی کسی کو کہا جائے کہ جی کیا انہوں نے کسی نے الفاظ میں کہا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں جی الفاظ میں کون کہتا ہے، لوگ جو ہیں وہ دل سے سوچ رہے ہوتے ہیں، اور مجھے تو ان کے وہ طریقہ کار سے بڑا پکا پتہ چل گیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے. ہم دوسروں کے دل کا اپنے سے اندازہ لگا لیتے ہیں. اب یہ ہماری جو چھوٹی جنریشن ہے یہ ابھی سے کہ میں نے یہ نہیں کیا کہ کہیں وہ یہ نہ سوچے یا میرا فرینڈ یہ نہ کرے. نارملی بڑوں کے لیے وہ زیادہ اس طرح کا کرتے ہیں. تو ایسے سچویشن میں کیا ان کو رسپونڈ کرنا چاہیے اور بچوں کو کس طرح سے دینا چاہیے؟ اپنے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی پہلی بات تو یہ کہ ان کو کہنا چاہیے کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں نا بائی پرنسپل درست ہے کہ نہیں. اگر تو آپ بائی پرنسپل درست کام کر رہے ہیں اور دوسرا انسان بولا نہیں ہے، آپ کو فیل ہو رہا ہے، تو اب آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ کیونکہ آپ کو فیل ہو رہا ہے تو آپ اپنی فیلنگ کو اپنے تک رکھیں جب تک دوسرا انسان آپ کو کہتا نہیں ہے. وہ نہیں کہہ رہا تو آپ خاموش رہیں. دوسرا یہ کہ اگر آپ کو زیادہ فیل ہو رہا ہے تو آپ اس سے پوچھ لیں، ویلیڈیٹ کروا لیں کہ جی مجھے ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ شاید آپ کو برا لگا، یا مجھے ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ آپ نے مائنڈ کیا، یا مجھے ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ آپ یہ کرنا چاہ رہے تھے. تو اگر دوسرا انسان چاہتا بھی ہے لیکن آگے سے وہ کرٹسی میں نو یا یس بول دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کا مسئلہ ہے. مثلاً مجھے کسی کا منہ بنا ہوا نظر آ رہا ہے اور میں نے سب سے پہلے سوچنا ہے کہ میں نے کوئی کڑوی کسیلی بات تو نہیں سنا دی انہیں، مس بیہیویئر تو نہیں کیا ان کے ساتھ. اگر میں نے مس بیہیویئر کیا ہے تو پھر مجھے ان سے اپولوجائز کر لینا چاہیے. اب اگر فرض کریں کہ مجھے لگا کہ نہیں میں نے پرنسپل بات کی تھی اور صحیح طریقے سے کی تھی، اور ہو سکتا ہے اگر وہاں پہ کوئی ایک اور انسان موجود ہے تو میں اس سے بھی پوچھ لوں کہ آپ کا خیال ہے کہ میں نے کوئی سختی سے بات کی تھی، اور دوسرا انسان مجھے کہہ دیتا ہے ہاں تو پھر بھی معافی مانگ لوں. اگر دوسرا انسان مجھے کہتا ہے کہ نہیں میرا نہیں خیال کہ آپ نے کوئی سختی سے بات کی تھی، تو پھر میں اگنور کر دوں. وہ جس کے معاملے میں مجھے محسوس ہو رہا ہے اگر وہ دوبارہ سے وہی ایٹیٹیوڈ دیتا ہے تو پھر میں ایک دفعہ پوچھ لوں کہ کیا آپ کو میری بات بری لگی ہے. اگر وہ کہہ دیتا ہے نہیں اور اس کو دل میں محسوس ہوا ہے تو پھر یہ اس کا پرابلم ہے، یہ میرا پرابلم نہیں ہے. ہم اس کے پرابلم کو بھی اپنا پرابلم بناتے ہیں، اور ہمارے بچے جو ہیں وہ ہم سے ہی سیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اس طرح کے بہت ساری کمپلیکیٹڈ سچویشنز اپنی زندگی میں بنائی ہوئی ہیں. ہر بات کو مائنڈ کر لینا، ہر بات پہ سوچ لینا، دوسرے کی بات کو انٹرپریٹ کرتے رہنا، تو وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ہم یہ کام کر رہے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے تو مطلب جو احادیث پڑھی اور سیرت پڑھی،
سیرت میں جب صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری انٹریکشن دیکھی تو مجھے یہ نظر آیا کہ وہ سوسائٹی معاملات کو کمپلیکیٹ نہیں کرتی تھی. وہ لوگ بہت آسانی سے مسئلوں سے گزر جاتے تھے, ہر چیز کو مائنڈ نہیں کرتے تھے, بہت زیادہ ایسے گمانوں پہ نہیں جاتے تھے. اگر کوئی گمان آیا بھی ہے تو جیسے کوئی ان کو کوئی کریکٹیو طریقہ بتاتا تھا وہ ifs and buts میں نہیں جاتے تھے, وہ فوراً کہتے تھے ٹھیک ہے ہم اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں, تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ہمارا یہ کہ میں نے اپنے ساتھ بھی دیکھا ہے کہ کوئی میرے پاس کسی مشورے کے لیے آتا ہے اور میں جب ان کو کوئی ایک جواب دیتی ہوں کہ اچھا آپ یہ ٹرائی کریں, وہ یہ نہیں کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے میں جا کے ٹرائی کروں گی اور اگر مجھے رزلٹ ملا تو گڈ, اگر رزلٹ نہ ملا تو میں واپس آ کر آپ سے پوچھوں گی. وہ مجھے کیا کہتے ہیں, نہیں میں یہ کروں گی تو یہ ہو جائے گا, یا اگر یہ ہوا تو پھر میں کیا کروں گی. وہ اگر مگر زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے کیونکہ ہم نے وہ ایٹماسفیئر بچوں کو دے دیا تو بچے بھی پھر یہی کام کریں. ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہ جو پیرنٹ ہونے کا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں یہ ہم تنہا کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو اکثر مقامات پہ یہی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ رانگ, دیر از سم تھنگ ایب نارمل اباؤٹ می. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ ذرا کھل کے کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اچھا ان کا بھی ایسا چیلنج ہے, ان کا بھی ایسا چیلنج ہے. میں ایسی فیملیز کو جانتی ہوں, مطلب میں تو ہر وقت بچوں کے ساتھ اور والدین کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہوں, ڈیل کر رہی ہوتی ہوں, تو بہت اچھی اچھی فیملیز, بہت یعنی ایسے پیرنٹس جو بڑے دھیمے مزاج کے, بڑی حکمت سے کام کرنے والے, ان کے بچوں نے بھی بہت سے کام نہیں کیے جو کرنے چاہیے تھے, کیونکہ توفیق تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے نا. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے یہ سوچ لیا کہ سارا میرا فوکس صرف پیرنٹنگ پہ ہوگا. اور آپ دیکھیں جب ہم ویسٹرن کلچرز کی کتابیں پڑھتے ہیں, حالانکہ ان کی پیرنٹنگ کی کتابیں بہت اچھی ہوتی ہیں, یا آپ گوگل کر کے کوئی پیرنٹنگ پہ آرٹیکل پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو ساری سکھاتے ہیں سیلف ریلائنس, کہ آپ یہ ٹیکنیک یوز کریں گے تو رزلٹ آ جائے گا. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں ان ریالٹی, ہم بہت سی ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہیں, رزلٹ نہیں آتا. کیوں؟ صرف ٹیکنیک غلط ہے؟ نہیں, ہم اللہ سے توفیق مانگیں. اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں معاملات آپ کے درست ہو سکتے. اسی لیے آپ دیکھیں اسلام میں دعا کی بہت امپورٹنس ہے, ہر وقت دعا مانگتے رہنا چاہیے. یعنی اسباب کو میکسیمائز کریں اور بھروسہ کس پہ کریں, اللہ پہ بھروسہ کریں, اور اس کے لیے دعاؤں کا سہارا اپنے ساتھ رکھیں. کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو ایب نارمل محسوس کرتے ہیں تو پھر ہمارے دماغ میں آتا ہے کسی دن میں بھاگ جاؤں یہاں سے. ہم کہتے بھی ہیں بچوں کے سامنے ایک دن ہے میں نے چلے جانا ہے اس گھر سے, میں نے سب کچھ چھوڑ دینا ہے. حالانکہ چھوڑ ہم سکتے نہیں, ہمارے تو اتنی اسٹرانگ بانڈنگ ہے, لیکن کیونکہ ہم فرسٹریٹ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی پیرنٹنگ فورم کے ساتھ اٹیچ رہیں. الحمدللہ جہاں پہ اب مسئلے مسائل بڑھ چکے ہوئے ہیں تو اب دیکھیں آن لائن بھی بہت سے پیرنٹنگ فورمز ہوتے ہیں. مجھے کئی دفعہ لوگ ملتے ہیں, ہم نے آپ کا فلاں گروپ جوائن کیا ہوا ہے, تو میں ان کو جب نام پوچھتی ہوں, ویسے بھی مطلب میں نے اس طرح کا کوئی گروپ بنایا ہی نہیں ہوا, تو میں کہتی ہوں اچھا وہ میرا گروپ تو نہیں ہے. وہ بہت ہوتے ہیں اچھا آپ کا نہیں, لیکن اس میں آپ کے لیکچرز آتے ہیں. تو میں کہتی ہوں چلیں کوئی اللہ کا بندہ ہے جس نے یہ گروپ بنا دیے ہیں اور وہ لوگوں تک خیر پہنچا رہا ہے, اور بہت سے لوگ اگر اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں تو الحمدللہ یہ تو خیر کا کام ہے کہ کوئی آگے تک پہنچا رہا ہے لوگوں کو نا. تو ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں. اچھا اس پریشانی میں ہمیں ایک اور خیال بھی آتا ہے, کہتے ہیں آئی ایم ایکٹنگ لائک جسٹ مائی موم. یعنی ہم اپنے نا اس بچپن اور جوانی کے مراحل میں چلے جاتے ہیں کہ جب ہم بھی اسی قسم کی حرکتیں کر رہے تھے اور ہماری امی بھی ہمیں یہی بیہیویئرز دے رہی تھیں, اور ہم اس وقت کہہ رہے تھے جب میرے بچے ہوں گے نا, کبھی وربلائز کر رہے تھے اور کبھی دل میں سوچے تھے کہ جب میرے بچے ہوں گے تو میں بالکل ان کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھوں گی, میں نہیں ان کو ٹارچر دوں گی, میں ان کے ساتھ کوئی ایسا مس بیہیویئر کا نہیں رکھوں گی. لیکن ہمیں اب کیا سمجھ آ رہی ہے کہ ہم تو وہی باتیں بول رہے ہیں, ویسے ہی کام کر رہے ہیں, اسی طریقے سے ان کو روک رہے ہیں, کہیں کہیں پہ اپنا ٹیمپر بھی لوز کر رہے ہیں, کہیں پہ دکھ منا رہے ہیں, کہیں پہ ان کو ایموشنلی بلیک میل کر رہے ہیں. وہی سارے کام ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں. اور وہ جو ہماری مائیں اگر ہم پہ کبھی چیخی چلائی ہیں یا ناراض ہوئی ہیں اور انہوں نے ہمیں روکا ہے سختی سے کہ یہ تم نہیں کر سکتے, اب ہمیں وہ سب سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کیوں روک رہی تھی. اس وقت نہیں سمجھ آ رہی تھی.
یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب آپ کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اگر کبھی آپ نے ایئر ٹریول کی ہو اور وہ بچہ لگاتار رو رہا ہے اور آپ اس وقت اس کو سنبھال رہے ہیں، اس سٹیج پہ آپ کو کیا فکر ہوتی ہے؟ لوگ کیا کہہ رہے ہوں گے. ہم لوگوں کی وجہ سے بچے کو چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بچہ ہے کہ پوری فلائٹ میں روتا ہی رہتا ہے اور جھولے دے رہے ہیں اور باقی لوگ غصے سے دیکھ رہے ہیں. اور ابھی مجھے ریسنٹلی ایک لانگ ٹریول کا جب ایکسپیرینس ہوا اور جب مجھے بچوں کے رونے کی آواز آئی، کیونکہ اب میں وہ سٹیج سے گزر چکی ہوں، تو پہلا خیال میرے دل میں یہی آیا کہ اپنے بچے کو چپ کیوں نہیں کراتی، کہ اللہ مطلب اب تھرو آؤٹ بچے کے رونے کی آواز آتی رہے گی. اور پھر ساتھ ہی میں نے اپنے آپ کو واپس اس ٹائم میں لے کر گئی اپنے آپ کو کہ اس وقت میری کیا حالت تھی اور کتنا مشکل ہے ایک ایسی ماں کے لیے. یہ وہ ہوتے ہیں مختلف مراحل ہوتے ہیں اور کچھ سائیکلز بار بار ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اصل یہ ساری جو کہانی ہوتی ہے یہ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ جب اپنی زندگی کے ان ایونٹس کو دیکھیں، اپنے گارڈز کو تھوڑا لو رکھ لیں. اتنا زیادہ مہان قسم کا پیرنٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. وی آر لائک ریگولر نارمل پیرنٹس. میں جب پیرنٹنگ کے بارے میں پڑھا رہی تھی، اور ظاہر ہے میری اپنی بھی اسٹرگلز بچوں کے ساتھ چلتی رہتی ہیں، ان کے ساتھ بھی جو کچھ میں ان کو سکھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں، تو مجھے کچھ سالوں کے بعد یہ فیل ہونا شروع ہوا کہ شاید لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میرے کوئی مسئلے نہیں ہیں، اور وہ مجھے ایسے دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس تو سکسیس سٹوریز ہی ہوں گی ہر وقت. تو میں نے پھر جب تھوڑا سا کھل کے بات کرنی شروع کی کہ مطلب میرے بھی بہت سارے چیلنجز ہیں اور ہر وقت ہر بچے کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک نیا چیلنج چل رہا ہوتا ہے، تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کی شکل پہ بہت حیرت آئی. بہت انہوں نے حیران ہو کے دیکھا کہ ان کے بھی مسئلے ہیں. اور مجھے صاف نظر آتا تھا کچھ لوگوں کو تو ایک ایسوسیشن فیل ہوئی کہ اچھا شکر ہے ان کے بھی مسئلے ہیں، پھر یہ میرا مسئلہ بھی سمجھ جائیں گی. کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ایک ایٹیچیوڈ آیا کہ پھر ہم ان کو سن کیوں رہے ہیں؟ اگر یہ اپنے مسئلوں کو حل نہیں کر سکی تو یہ میرے مسئلے کو کیسے حل کریں گی؟ حالانکہ وہی بات ہے کہ پیرنٹنگ میں مسئلے تو آئیں گے نا. ہم نے صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے، جیسے اگر وہی بات ہے ہم سیرت کو بھی پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے مسائل تھے، کتنی مشکلات تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا فیصلے کر رہے تھے وہ ضروری تھا. اور ان فیصلوں سے کیا سب لوگ ایمان لے آئے؟ کیا سب لوگوں نے دین کو فالو کرنا شروع کر دیا؟ ایسے تو نہیں ہوا. وہاں منافق بھی تھے، وہاں کافر بھی تھے، کچھ لوگ اینڈ تک رہے، نہیں بدلے. تو آپ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ان اینی گیون مومنٹ میں جو فیصلہ کر رہی ہوں وہ درست ہے کہ نہیں ہے، بس آپ صرف اس بات کے مکلف ہیں. اور جس دن آپ نے اپنے آپ کو یہ بتا دیا اور اپنے آپ کو بتا دیا کہ بس مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے سچا ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے نا یہ جو موقع تھا اس وقت یہ کر دیا، اور جو میری اپنی پرسنالٹی کی کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، میں نہیں کر سکی نا، اس پہ میں استغفار پڑھوں اور ساتھ اللہ سے مدد مانگوں کہ اللہ تعالیٰ میں کسی طرح اپنی ان کمزوریوں کو ٹھیک کروں تاکہ میں اپنے اس ریلیشن شپ میں بچوں کے ساتھ صحیح انویسٹ کر سکوں. یہ کام ہے کرنے والا. اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جتنا بھی پیرنٹنگ پڑھ لیں، جیسے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو ایسی باتیں بھی سننے کو ملیں گی جب آپ گھر جائیں گے، اور وہی بات ہے آج ایک بچے نے کوئی شور مچایا اور آپ نے اس کو ڈانٹا یا سختی سے روکا اور کوئی غلط ہی ٹیکنیک یوز کر لی نا جو نہیں کرنی چاہیے تھی، تو کسی نے کہا کہ تم سیکھ کے کیا آتی ہو؟ یہ جو تم اتنی کلاسز لیتی ہو اور اتنے لیکچر سنتی ہو، کیا سیکھا، کیا کیا؟ تو آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ بچے ٹریگر کرتے ہیں، بچے غصہ دلاتے ہیں، اور کبھی کبھی انسان غصے میں آ سکتا ہے. یو آر اے نارمل پیرنٹ اگر آپ کو غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے. اور بچے ہمارے صبر کا امتحان لیتے ہیں اور ہم کبھی کبھی بے صبرے ہو جاتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جائیں گے امتحان چھوٹا نہیں ہوگا، امتحان بڑا ہوگا. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو زیادہ تر ہمارا فزیکل امتحان ہوتا ہے، بچے کے پیچھے پھرنا، بھاگنا، اس میں ایگزاسٹ ہو کر ہم ایموشنلی بھی زیادہ سٹک ہو جاتے ہیں. جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں فزیکل امتحان کم ہو جاتا ہے، ایموشنل امتحان زیادہ شروع ہو جاتا ہے. اور بچے آپ کے ہاتھ سے نکل رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے فیصلے خود کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. آپ ان کو کئی جگہوں پہ ہیلپ لیس ہو کر دیکھتے ہیں کہ میں یہاں پر کیا کروں. آپ کچھ نہیں کر سکتے سوائے وہی بات ہے کہ اللہ سے دعا مانگنے کے اور اپنی ٹیکنیک کو صحیح رکھنے کے. تو یہ جو صبر ہے نا، یہ کیسے آئے گا؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ
آپ صرف یہ دیکھیں کہ صبر کو بچوں کے ساتھ پریکٹس کرنے کے لیے آپ نے پچھلا اور اگلا کنیکشن نہیں بنانا. یعنی اگر آپ نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ میں تو اس کو 6 مہینے سے، سال سے، 2 سال سے سمجھا رہی ہوں اور اس پہ اثر نہیں ہو رہا، پھر آپ صبر نہیں کر سکیں گے. یا اگر آپ نے فیوچر کے بارے میں یہ سوچنا شروع کر دیا کہ یا اللہ یہ آگے اس کا کیا بنے گا، ابھی تو میں اس کے پیچھے لگی رہتی ہوں، مثلا اس کو زبردستی نماز پڑھا دیتی ہوں اور اس کے بہت سارے کاموں میں اس کو ہیلپ آؤٹ کر دیتی ہوں، یہ آگے کیا کرے گا بچہ، اس کی آخرت کا کیا بنے گا، میری زندگی کے بعد کیا بنے گا، تو پھر بھی آپ صبر نہیں کر سکیں گے. آپ نے صرف جو ہے نا پریزنٹ مومنٹ میں رہنا ہے. پریزنٹ مومنٹ میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کرنے والا کام کیا ہے. جو پہلے ہو گیا، مجھ سے ہوا، بچے سے ہوا، چھوڑ دو. ہر ایک کو ایک نیا اپرچونٹی لے کر آپ نے کرنا ہے. اور اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ لمبا سانس لیں، جو بھی آپ کے ایجنڈا ہے اس کو ڈراپ کر دیں، دعائیں، دل سے دعائیں مانگنا شروع کر دیں. اور کچھ نہیں سمجھ آ رہا کہ اور کون سی دعا اس وقت مانگو تو استغفار کی کثرت کریں، درود شریف پڑھیں، آیت کریمہ پڑھیں. یہ تو بیسک دعائیں ہیں نا جو پڑھنی چاہیے. اسی طرح شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچانا، بچوں کو بچانا، وہ دعائیں کریں. اور اپنی ایگو کو اور اپنی جو بہت ساری انا کے مسئلے ہیں کہ فلاں کے سامنے یہ کیوں ہو گیا، اور کیونکہ کوئی مجھے یہ سنا رہا ہے اس لیے میں نے تمہیں یہ سکھانا اور تم سے کروانا ہے، وہ سب چھوڑ دیں. کہ لوگ خود تو تم درسوں پہ جاتی ہو، دیکھو تو صحیح تمہارے بچے کا کیا حال ہے، وہ تو قرآن کے قریب نہیں پھٹکتا. تو اس کی وجہ سے آپ درس پہ جانا تو نہیں چھوڑیں گی، یا اس کی وجہ سے آپ کو بچے کو جو رائٹ مومنٹ پہ کہنا ہے وہ نہیں چھوڑیں گی، غلط مومنٹ پہ نہیں کہیں گی. اگر آپ نے غلط مومنٹ پہ کسی نے آپ کو یہ باتیں سنائی اور آپ نے آ کے بچے کو کہا دیکھو تمہاری وجہ سے مجھے باتیں سننے کو ملی، اگر بیٹا آپ نماز پڑھ لیں اور آپ تھوڑا سا یہ کام کر لیں تو کم از کم کوئی ماں پہ تو نہیں انگلی اٹھائے گا نا، ماں کتنی کوشش کر رہی ہے، محنت کر رہی ہے. تو یہ صبر نہیں ہوگا نا، یہ آپ نے لیو ان دا مومنٹ نہیں کیا، آپ نے کنیکشنز بنا کر اس کو سکھایا. آپ خاموش ہو جائیں، آپ بچے سے بعد میں بات کریں جب آپ کے پورے ایموشن سیٹل ہوں. آپ کوئی مومنٹ آتا ہے آپ اس کو اس کنیکشن کے بغیر سکھائیں. آپ اپنے آپ کو بتائیں ٹھیک ہے اگر کسی نے مجھے کہنا تھا کہہ دیا، اب میں نے کیا کرنا ہے، وہی بات ہے اذان کی آواز آئے گی نا تبھی کہنا ہے نماز کے لیے بیٹا نماز پڑھ لو، اور ایسوسیشن کے بغیر کہنا ہے کہ کیونکہ کوئی مجھے باتیں سنا رہا تھا تو میرا ایگو بہت ہرٹ ہو گیا ہے کہ میں تو اتنی محنت کر رہی ہوں اور تم سن نہیں رہے. اس کے بغیر میں نے بتانا ہے اپنے بچے کو